नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 59 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून। और ये काफ़िर लोग ये ख़याल ना करें कि वो बच गए या निकल गए, वो हरगिज़ अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। तो ये आया मुबारका जो है वो बदर के मार्के में जो काफिर बच के वापस चले गए थे उनके मुतल्लक़ अल्लाह करीम ने नाज़िल की कि वो इस गुमान में ना रहें कि आज वो बच गए हैं तो उनकी खलासी हो गई। वो जिस कदर भी हों, ज़्यादा हों, ताकतवर और मज़ीद भी हो जाएं, वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। यानी कि थोड़ी तादाद थी जो उस वक़्त काम आई उस जंग में। 70 के लोग जो थे उनके मारे गए और 70 कैदी हुए। तो 1000 के लश्कर में से करीब करीब 140 बंदे, बाकी जो थे सारे के सारे वापस चले गए। तो अल्लाह उनको ये बावर करा रहा है कि तुम बेशक यहाँ से चले गए, निकल गए, लेकिन तुम अल्लाह को कभी भी आजिज़ नहीं कर सकते। आइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन मिन रबातिल खैली तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम व आखिरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमु वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि यवफ़्फ़ा अलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है कि जिस कदर हो सके अपनी कुव्वत मुहैया रखो और बंधे हुए घोड़ों की खेप, इससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मनों को डराते रहो और उनके सिवा दूसरों को भी जिनको तुम नहीं जानते मगर अल्लाह उन्हें खूब जानता है। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे तुम्हें उसके पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुमसे नाइंसाफ़ी ना की जाएगी। तो रब्बे करीम ने इस आया करीमा में मुसलमानों को हर वक्त जंग के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो जंग की तैयारी के मुतल्लिक़ बात की जाती थी, तीर अंदाजी पर बहुत ज़ोर दिया करते थे। उस दौर में चूँकि जो हथियार थे तलवार, नेज़ा और तीर, और तीर जो था वो सबसे इफ़ेक्टिव हथियार था। यानी कि जिसमें दू बदू इंसान को किसी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं करना पड़ती बल्कि फासले से आप दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक कारगर जो हथियार उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था वो तीर था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फरमाया करते हैं, उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि मैंने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिंबर पर खड़े होकर फरमाते हुए सुना कि जो कुव्वत है वो तीर अंदाजी है। यानी कि उस वक़्त के जंगी माहौल में जिसके पास तीर अंदाजी की कुव्वत ज़्यादा थी वो ज़्यादा ताकतवर था। और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में एक तीर पहुँचाया जन्नत में उसके लिए एक दर्जा है, जिसने अल्लाह की राह में एक तीर फेंका वो उसके गुनाहों के लिए फिदिया है। यानी कि ये तीर का इस्तेमाल करना या तीर चलाना दुश्मन पर, इसके मुतल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने एक भी तीर फेंका वो तीर फेंका हुआ उसके लिए गुनाहों का फिदिया है। यानी कि उसको दोज़ख की आग से आज़ाद करवाने वाला है। इस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तनकीद फरमाई। और फिर आपने फरमाया, इसी हदीस मुबारक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम की फ़तह की जो थी ना वो भी खुशखबरी सुनाई कि अन करीब रूम जो है वो तुम फ़तह पाओगे, अल्लाह करीम तुमको फ़तह अनायत फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। बस तुम में से कोई तीर अंदाजी से आजिज़ ना हो कि तीर अंदाजी की मशक जो है ना इसको करते रहो और अन करीब इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें रूम पर भी फ़तह अता फरमाएगा।
تو یہ دشمن چاہے آپ کے سامنے ہو یا چھپا ہوا ہو، تو اللہ کریم نے مطلقاً یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے ہمیشہ تیار کر کے رکھو۔ اور یہ حکم جو ہے یہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو جنگی ہتھیار جو ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق، ماحول کے مطابق ان کی تیاری کرتے رہنے چاہیے، اور جنگی تربیت کی بھی، مشقوں کی بھی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، جو بندہ مسلمان ہے وہ اپنی حالت میں مبلغ بھی ہے اور مجاہد بھی ہے۔ یعنی یہ تو رواج ایک بن گیا نا، سسٹم ایک بنا لیا گیا کہ ایک باقاعدہ فوج جنگ کے لیے تیار کر لی گئی کہ جس کا کام ہے لڑنا دشمن کے مقابلے، اگر دشمن حملہ کرے تو اس کو بچاؤ کرنا۔ عامت الناس جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے، مگر اس سے یہ حکم جو ہے یہ منسوخ نہیں ہو جاتا ہر مسلمان کے لیے۔ اب جس قدر اس کی استطاعت ہے، اگر وہ جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں ہے تو وہ مالی طور پر جو مدد کر سکتا ہے مسلمان لشکر کی، مسلمان فوج کی، تو ہر دو صورت میں جو ہے کہ ایمان والے پر جہاد جو ہے وہ فرض ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ تو اس سسٹم میں، جس سسٹم میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سسٹم میں ہم نے علیحدہ سے ایک فوج بنا لی جس کا کام لڑنا ہے، مگر اس کے اخراجات پورے کرنے، ان کو سامان رسد پہنچانا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے جو ایمان والا ہے۔ اگر وہ لڑائی نہیں لڑ سکتا تو مالی طور پر ان کی مدد کرنا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کے پورے کا پورا بدلہ دے گا، پورے کا پورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن حباب بیان کرتے ہیں کہ تبوک کی جنگ پر جانے کا موقع تھا اور آپ لشکر کو تیار کرنے کی ترغیب فرما رہے تھے، تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی کہ اللہ کے حبیب 100 اونٹ جولوں اور پلانوں سمیت میری طرف سے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو بات کر رہے ہیں اس کی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اس دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت کے یوں سمجھ لیجیے کہ اس معاشرے میں وہ ارب پتی تھے، بہت اللہ کریم نے ان کو مال عطا کر رکھا تھا، اور پھر غنی لقب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا کہ وہ خرچ کرنے میں بھی وہ بخیل نہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب 100 اونٹ جولوں اور پلانوں، یعنی کہ پورے سامان کے ساتھ میری طرف سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے دوبارہ جب ترغیب کی بات کی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے 200 اونٹ ماہ سامان کے آئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھ پر راہ خدا میں 300 اونٹ جولوں اور پلانوں سمیت لازم ہوئے۔ تو عثمان غنی نے 300 اونٹ جو تھے ہر قسم کے سامان سے لدے ہوئے، جنگی ہر سامان سے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس میں جہاد کے لیے پیش کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی اثناء میں منبر سے نیچے اتر رہے تھے اور اترتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا عثمان سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، عثمان سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ہر قسم کے عمل کے مواخذے سے بری کر دی کہ عثمان غنی یعنی کہ جنت کی بشارت دے دی نا کہ اب جو بھی عمل عثمان کرے گا اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ تو اس سبب سے آپ نے فرمایا کہ اب عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کسی مارکے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور ترغیب دے رہے تھے مال کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار اس وقت کا جو سکہ تھا، دینار سونے کا شاید سکہ ہوتا تھا، تو وہ 1000 دینار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے خدمت میں پیش کیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1000 دینار آپ نے اپنی جولی میں رکھے اور ایسے پکڑ پکڑ ان کو اچھالتے، سرخ سونے کے دینار جو تھے ایسے اچھالتے اور خوش ہوتے، مسکراتے۔
الٹ پلٹ کر، اور یہ فرماتے تھے کہ عثمان نے یہ جو عمل کیا ہے اس کا اب کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ وہی بات کو اب کسی قسم کا ضرر عثمان غنی کو، اور یہ ضرر کی جو بات کی ہے دنیاوی ضرر کی بات نہیں کی جا رہی، یہ آخرت کے ضرر کی بات کی جا رہی ہے کہ آخرت میں عثمانی غنی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاوضہ یا کسی قسم کا ان کی ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیا کرتے تھے، اور یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محدود نہ تھا۔ یہ تو میں نے صرف آپ کے لیے 2 واقعے کوٹ کی نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، ہر صحابی جو تھا اس کا یہی حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ آپ نے سن رکھا ہے، اور بھی کئی صحابہ جن کے بڑے باغ تھے اور پسندیدہ ترین باغ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز پر اللہ کی راہ میں وہ فدیہ کر دی، صدقہ کر دی۔ تو کوئی بھی صحابی جو تھا وہ پیچھے رہنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے یہ بڑھ چڑھ کر جو تھا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے فقط یہ ہے کہ انسان کی نیت ہو درست، کہ میں فقط خرچ اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر جو ہے وہ محفوظ پڑا ہوا۔ اور جیسے میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 700 گنا تک اللہ کریم اجر عطا فرمائے، اور پھر 7,000 بھی ہے، 70,000 بھی ہے، 7 لاکھ بھی ہے۔ جیسے جیسے انسان کا عمل اچھا ہوگا خالص نیت کے ساتھ، ویسے ویسے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام، اور اس کی بڑی ترغیب ہے۔ قرآن کریم میں بھی جا بجا اللہ کریم نے مال میں سے انفاق کرنے کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سینکڑوں حدیث مبارک موجود ہیں جس میں آپ لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کریں۔ اور پھر یہی عثمان غنی، ضمن میرے ذہن میں بات آ گئی تو فکر میں بول دیتا ہوں، یہی عثمان غنی تھے جو اپنے وقت کے ارب پتی تھے۔ جب ایمان قبول کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر، اور فقیروں والی زندگی جو تھی اپنا لی، درویشوں والی زندگی جو تھی وہ اپنا لی، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین تھا کہ اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ عظیم ہے، اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ عظیم ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح اور آسی کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور جاننے والا۔ تو یہاں یہ ترغیب دی گئی کہ اگر جن لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہے ان سے نبرد زما ہو، اگر وہ صلح کا پیغام بھیجیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں، صلح کے لیے اگر آپ کی طرف آئیں تو آپ بھی اسی طرح مائل ہو جائیں، یعنی کہ صلح کر لیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا، یعنی کہ ان کی نیت نہ دیکھیں کہ وہ دشمن جو ہے وہ چال چل رہا ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے، وہ دھوکہ دے گا، یہ باتیں نہ سوچیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر وہ آپ کی طرف بڑھاتے ہیں ہاتھ صلح کے لیے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں، صلح کر لیں، باقی ان کے دل کا حال جو ہے، ان کی نیت کا حال جو وہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں خوب جاننے والا ہوں، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں کہ اگر ان کی نیت میں خرابی بھی ہوگی، وہ دھوکہ بھی دینا چاہتے ہوں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں، مجھ پر توکل کریں، مجھ پر بھروسہ کریں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔ تو یہاں اللہ نے وہ بات سمجھا دی کہ اگر بالفرض وہ دھوکہ بھی کریں، اپنے وعدے پر پورا نہ بھی اتریں، صلح کرنے کے بعد وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے وہ دھوکہ دیں بھی تو آپ کو آپ کا رب کافی ہے، اور آپ کے ساتھ جو مومنین کی جماعت ہے یہی کافی، اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ اور یہ جو مومنین کی جماعت ہے اللہ اپنی ذات کی مدد سے بھی اور ان مومنین کی ذات کی وجہ سے بھی آپ کی کفایت کرے گا، جیسے اللہ نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔
کہ جس طرح پہلے رب کریم نے ایمان والوں کے ساتھ اور اپنی ذات کی قدرت کے ساتھ آپ کی مدد کی، اللہ کریم پھر بھی آپ کی مدد کرے گا۔ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ۔ اور اسی رب نے، اسی اللہ نے ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر وہ آپ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی، بے شک وہ بڑا غلبے والا، حکمت والا۔ تو یہ اللہ کریم نے ایمان والوں کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے محبت پیدا کی، اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ بھلے آپ دنیاوی مال جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر تھا، زمین میں جو کچھ تھا، سارے کا سارا مال بھی خرچ کر دیتے تو آپ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما سکتے۔ اور خاص کر یہ دو قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج تھا، یہ مسلمانوں کا، دونوں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن دونوں کے اندر جو باہمی نفرت اور کینہ اور عداوت اس قدر تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہر وقت ایک دوسرے کے مارنے پر تلے رہتے تھے۔ ایمان سے پہلے تو مسلسل ان کی جنگ رہتی تھی، مگر جب ایمان ان کو مل گیا تو تب بھی ان کے اندر وہ عداوت اور کینہ پایا جاتا تھا۔ اور شیطان ابلیس جو تھا وہ بھی، اور یہودی منافقین جو تھے وہ بھی گاہے بگاہے ان میں کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال کر ان کی لڑائی کرواتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں ہوں کہ آپس میں دستوں گریباں رہنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے یہ جو تھے، ان کو ایمان کے سبب سے میں نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اگر زمین کے سارا مال خرچ کر کے بھی اگر آپ چاہتے تو یہ محبت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی، جو محبت اللہ کریم نے ایمان کے سبب سے ان کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ جو محبت ہے نا ایمان والے کی ایمان والے کے ساتھ، اب یہاں ایک بات ضمناً میرے ذہن میں آئی، میں چلو کرتا چلا ہوں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو پھر آپ کا دل ایمان والے کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ ایمان والے نہیں، یہ ایمان والے کی صفت ہی نہیں۔ اللہ جو بیان فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ کن کے دلوں میں؟ جن کو میں نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب ایمان والے کے دل کی کیفیت اللہ کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے دل میں الفت ہوتی ہے، کس کے لیے؟ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو لہٰذا ایمان والے پر یہ لازم ہے کہ اس کے دل میں دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے الفت کا جذبہ موجود ہو۔ یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو عداوتیں ہیں، یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں پاتے، پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، ظاہری نام بھی مسلمانوں والے ہیں، ہمارے کام بھی ظاہری، جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے کا دل جو ہے وہ ایمان والے کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک محبت ہے جس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا۔ سب سے زیادہ جو محبت کا حق ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، کہ ایمان والے کے پاس سب سے زیادہ محبت اگر ہو دل میں تو وہ اللہ کی ہو۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو ایک ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے، اور پھر ہر اہل ایمان کے لیے محبت ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ تین محبتیں جو ہیں یہ لازم ہیں، یاد رکھیے، یہ تین محبتیں ایمان والے کے لیے لازم ہیں، اس پر فرض ہیں۔ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور تمام اہل ایمان سے محبت کرے۔ اگر دل میں یہ محبتیں باقی نہیں ہیں تو پھر بندے کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بھلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں مگر میرا شمار اللہ کے بیان کردہ قاعدے کے مطابق ایمان والوں میں نہیں ہوتا۔ پھر انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا آج کے اس دور میں ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، جو رویے ہمارے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا کردار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ ایمان والوں والا نہیں ہے، وہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہم تو باہمی دستوں گریبان ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپیر ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا، مسلک کے نام پر، ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، قوم پرستی کے نام پر۔
اتنا تعصب پایا جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جبکہ یہ سارے تعصبات کو مٹانے کے لیے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور اس ایمان کی دولت سے جو ہے وہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایمان کی کمزوری کے سبب سے ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا علاج بھی ایک ہی ہے، اس کا کوئی اور دوسرا علاج نہیں، کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے، کوئی اس کا انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس محبت کو زندہ کرنے کے لیے بس ایک ہی بات ہے کہ ایمان کی دولت جو ہے اس کو اپنے دل کے اندر جاگزیں کریں، ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فقط نام کا مسلمان ہو جانا یہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کی دل کی کیفیات میں ایمان نہیں اترا، آپ کے قول سے، آپ کے کردار سے، آپ کے افعال اور آپ کے اعمال سے یہ نظر نہیں آتا کہ آپ ایمان والے ہیں، تو فقط نام رکھ لینے سے بندہ ایمان والا نہیں ہو جاتا۔ چلو بڑے دنیا کا نظام تو آپ چلا لیں گے، آپ دنیا کو تو دھوکہ دے لیں گے کہ ظاہری داڑھی جبہ کبا پہن کر نمازیں ادا کر کے آپ دنیا والوں کو دکھلا لیں گے کہ میں ایمان والا ہوں، مگر یہ ہے کہ رب کریم کی ذات کو تو نہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں نہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہاں جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ناپا تو وہاں جائے گا، وزن تو آپ کے ایمان کا اور میرے ایمان کا وہاں پر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس وقت سے ڈر کر ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے جب تولا جائے تو ہمارا ایمان دلوں میں سے برآمد ہو جائے، وہاں پر ہمارا دل ایمان سے خالی نہ رہے، ہمارا شمار ایمان والوں میں ہو سے۔ اس کی زیادہ فکر نہیں ہے، یہاں دنیا کی زیادہ فکر ہے نا میرے بھائیو دوستو، وہاں اس دن کے بارے میں زیادہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت، جو کہتے ہیں نا مولا ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے، تو ایمان ہوگا تو ایمان سلامت ہوگا نا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جتنی فکر انسان کو دنیا بچانے کی ہے نا، اس سے زیادہ اپنا ایمان بچانے کی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ قوت پیدا کریں، وہ طاقت پیدا کریں، وہ جذبہ پیدا کریں جو ایک ایمان والے کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔